अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे भाई कितने ऐसे हैं जो खाने पीने में एहतियात नहीं करते। हलाल रिज़्क जो होता है वो हलाल खुराक लाता है, और हलाल खाना जो होता है वो जिस्म के साथ रूह को भी फ़ायदा देता है। और रूह जो जिस्म को चलाती है वो अल्लाह का ज़िक्र करती है। गोया रूह अगर ज़िंदा हो तो जिस्म में भी अल्लाह की इबादत का शऊर पैदा हो जाता है, और फिर बंदा अल्लाह की याद में लग जाता है। लेकिन अगर बंदे की रूह मुर्दा हो जाए तो फिर उसका ताल्लुक़ अल्लाह से कट जाता है। और कुरान पाक पढ़ें या हदीस पढ़ें या शरीयत की कोई किताब भी पढ़ लें, उसके अंदर आपको दुनिया में दो तरह के इंसान मिलेंगे, एक मुर्दा और एक जो है वो ज़िंदा। बाज़ लोग चलते फिरते हैं लेकिन मुर्दा होते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा नहीं होता। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखते हैं। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को कायम रखना इस्लाम के अंदर दाखिल होकर हलाल रिज़्क कमाना, और फिर हलाल रिज़्क से वो खुराक ख़रीदना जो हलाल है, और फिर उसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाना। जब वो जिस्म के अंदर हलाल रोज़ी दाखिल होती है, हलाल खुराक दाखिल होती है, तो जिस्म जो है वो बंदे को दुआ देता है। और क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। सो ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है, तस्बीह करती है। ये जिस्म जो होता है ये भी अल्लाह की तस्बीह करता है, जिसको हम समझ नहीं सकते। लेकिन ये इसको अल्लाह ताला ने हमारे कंट्रोल में कर दिया है, हमारे काबू में कर दिया है। अब हम जिस तरह इसको चाहते हैं चलाते हैं। क़यामत वाले दिन ये अल्लाह के सामने कहेगा कि इस बंदे ने मुझे ऐसे चलाया था, तेरा नाफरमान कर दिया था। आज जिस्म के सारे हिस्से अलहदा अलहदा होकर गवाही देंगे। हाथ कहेंगे इसने मेरे साथ मुझसे गलत काम लिया था, किसी गैर औरत को इसने हाथ इस्तेमाल किया था, किसी चोरी की थी, हाथ से कोई बुरा काम किया था। ज़बान कहेगी इसने ग़ीबत चुगली की थी, बहतान बांधे थे, झूठ बोले थे, तेरे हुक्म की नाफरमानी की थी। और इसी तरह कान कहेंगे कि भाई इसने हम बुरी बातें सुनी थी, और गंदी बातें सुन के ये अपने आप को खुश करता था। और आंखें कहेंगी कि गंदी फिल्में, गंदी चीज़ें देखकर, लोगों के उरियां और बुरे लिबास देखकर, बुरी चीज़ें देखकर, ये मुझे अपनी जो तेरी हकीकत है, जिस चीज़ के देखने का तूने हुक्म किया, इसने वो तो देखी ही नहीं, ये तो गलत चीज़ों को देखता रहा था। वो जिस्म के सारे आज़ा जो है ना वो बंदे के मुखालिफ हो जाएंगे वहाँ पर। तो वो इसलिए जो जो बंदा इस जिस्म का ख्याल रखता है, क्योंकि ये जिस्म जो है बंदे का नफ्स है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका ख्याल रखो। नफ्स का ख्याल रखना यही होता है कि उसको खाना पीना, उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी तरह हमें उसको देनी चाहिए। जो ज़रूरत है उसकी वो पूरी, जिस तरह हम किसी को देखें ना, खाना ना मिले, वो खुराक ना मिले तो वो अब कितने अरसे तक ज़िंदा रहेगा। अब पानी ना मिले, रोटी ना मिले, किसी को कोई चीज़ ना मिले, आखिर मर जाएगा। इसी तरह से ये बंदे का नफ्स, अगर इसको वो सही यानी कि हकीकत में जो इसका हक है, हम उसको वो हक उसका अदा ना करें, उसको वो चीज़ें ना दें जो इसकी ज़रूरत है, हलाल खुराक ना दें और हराम ही दें, तो क़यामत वाले दिन यही हमारा दुश्मन होगा। तो इसके लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये फरमाया, या अय्युहन्नासो कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबों वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरतुल बकरा 168 नंबर आयत। कि ए लोगो खाओ इस, या अय्युहन्नासो ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा फिल अर्दे जो कुछ के ज़मीन से निकलता है। अब ज़मीन से निकलने वाला खाओ, लेकिन कौन सा खाओ? ज़मीन से तो बहुत कुछ निकलता है, हलाल भी होता है, बाद चीज़ें हराम भी होती हैं, और बाद लोग प्रोसेस करके उसको हलाल हराम खुद बना लेते हैं।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ کے زمین سے نکلتا ہے، کون سا؟ حلالا طیبا، حلال کھاؤ، طیب پاک کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی تابع داری نہ کرو، شیطان کی فرما برداری نہ کرو، شیطان کی راہوں پہ نہ چلو، شیطان کے پیروکار نہ بنو، انہو، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدوم یعنی دشمن ہے، مبین کھلا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جو حلال کی بجائے حرام کی طرف جن کا خیال ہوتا ہے وہ شیطان کی راہوں پہ چل جاتے ہیں، ان کا دوست ہی شیطان ہوتا ہے، کیونکہ وہ حرام کی طرف ہی بندے کو لے جاتا ہے، تو بندے کے اندر ذہن میں ڈالتا ہے، بس چسکا جو ہوتا ہے نا، کہ زبان کا چسکا، ٹیسٹ جو ہوتا ہے، ٹیسٹ کے پیچھے لوگ مر جاتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں بندے کی زبان کٹ جائے، یا جن کی زبان ہوتی نہیں ہے، اس کو چاہے مٹی کھلا دو، چاہے پتھر کھلا دو، چاہے اس کو گھاس کھلا دو، چاہے اس کو گوشت کھلا دو، چاہے اس کو مچھلی کھلا دو، تو وہ اس کو ہر چیز کا ذائقہ ایک جیسا ہی لگتا ہے۔ اس ذائقہ جو ہوتا ہے، جو زبان کے نیچے والا حصہ، اس کے اوپر ٹیسٹ بڈ لگے ہوئے ہیں، بس وہ ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں، بندے کو فیل ہوتا ہے، تو وہ اچھا ہے یہ ٹیسٹ جی، اچھا یہ کھاتے ہیں، یہ نہیں کھاتے۔ زبان چلی جائے، کٹ جائے، نہ ہو، تو پھر کوئی ٹیسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ایک ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ حلال چیز دیکھتا ہے، ٹیسٹ کے پیچھے نہیں جاتا۔ ٹیسٹ جو ہے وہ جنت میں ملے گا، وہاں تو ایک سے ایک بڑھ کر ٹیسٹ ہوگا، وہاں تو وہ ذائقے جو ہوں گے وہ اتنے زیادہ حسین، پتہ نہیں کروڑوں لاکھوں اربوں گنا ادھر سے زیادہ مزیدار چیزیں وہاں ہیں، اور ان کے لیے بندہ جیے نا، وہاں کے لیے تھوڑا انتظار کر لے نا، صبر کر لے موت کا، موت تک انتظار کر لے، اس کے بعد آگے جو ہے سلسلہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پھر بعد میں حساب کتاب کے بعد اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے تو حساب کتاب ہی نہ ہو، ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے، تو پھر وہاں پر تو یہ سارے ٹیسٹ موجود ہیں۔ تو ادھر جو ہے نا ذرا صبر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، جو صبر کر لیتا ہے ان کے لیے میں نے وہاں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہوں، میں خود نظارہ بھی کراؤں گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا وہاں پر، اور پھر وہ سب کچھ ملے گا جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ حلال کھائیں، حلال کمائیں، تو یہ سب سے اہم چیز ہے، جو نہیں کرتے وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ عام انسانوں کو خطاب ہے، یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں دیکھیں نا یا ایھا الناس آیا ہے کہ اے لوگو، یہ نہیں آیا کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کے لیے بات نہیں آئی، یہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، اللہ نے سب کو فرما دیا کہ حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، صحیح راستے پر چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سب کو حکم ہے، جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جو بھی انسان ہے، سب کو ہے۔ ناس کا مطلب لوگ، ہر قسم کے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو، کھاؤ اس زمین سے جو حلال پاکیزہ نکلتا ہے، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عام انسانوں کو خطاب کر کے رب نے فرمایا حلال کی تمیز رکھو، حلال چیز روح کو تندرست رکھتی ہے، جبکہ حرام چیزیں روح کو بیمار کر دیتی ہیں، اور دل اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا ذکر کر سکے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل جو ہے وہ سکون اللہ کے ذکر سے پاتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر حرام خوراک ہوگی تو دل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کا ذکر کر سکے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس بندے کو سکون کہاں ملے گا۔ اسی لیے خراب اور گندی چیزیں، حرام چیزیں جسم کو بیمار کرتی ہیں۔ بیماری ایک طرح کی نہیں ہوتی، ایک بیماری نظر آتی ہے، ایک بیماری نظر نہیں آتی۔ بیماری جسم کی ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن دل کی، روح کی بیماری جب ہوتی ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا حلال چیزیں کھائیں تو جسم کے ساتھ روح بھی آپ کی صحت مند رہے گی۔ تو روح کو بندہ بیمار کر دیتا ہے تو وہ پھر اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ روح اور جسم کا مرکب ہے، اللہ تعالیٰ جسم اور روح دونوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحت مند جسم جو ہوتا ہے وہ دنیاوی فائدے کے ساتھ آخرت کا حصہ بخوبی لے لیتا ہے، روح کے ساتھ مل کر۔ اس لیے حلال اور پاکیزہ خوراک کھانے سے بندہ نہ صرف یہاں
اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، بلکہ آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو جنت اس کی راہ تک رہی ہوگی۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172۔ اس کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایمان والوں کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو کلو کھاؤ، من طیبات پاک چیزیں، ما رزقناکم جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، وشکرو اور شکر کرو، وشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایہہ تعبدون کہ اگر تم اسی کی صرف عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کن کو؟ ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والو تم جو ہے کھاؤ وہ پاک حلال چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے دی ہیں تمہیں رزق بطور، اور شکر ضرور ادا کرتے رہو۔ شکر ادا کرنے سے نا بندہ جو ہے اس کو جو نعمت ملتی ہے وہ پھر دائمی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ شکر کرنا ایک قسم کا، ہم یوں سمجھیں کہ کسی کوئی مکان لیا یا کوئی اس کی قسط دے رہے ہیں نا، تو وہ قسط دیتے رہیں گے تو وہ مکان اپنا رہے گا۔ اگر آپ قسط بند کر دیں گے تو صاحب ذرا اگلے کہیں گے آپ جی چھٹی کرو جاؤ، یا پھر اس طرح ہوتا ہے نا، تو وہ چیز آپ کی پھر نہیں رہے گی۔ یہی بات ہے کہ اللہ کے حضور جب بندہ شکر ادا کرتا رہے تو وہ سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ نعمت جو ہے اس کی بحال رہے گی اس کے ساتھ جو اس کو مل رہا ہے۔ اب وہ اگر زیادہ کرے گا، اللہ کی طرف رجحان عبادت کرے گا زیادہ، اور شکر زیادہ ادا کرے گا تو وہ نعمت بڑھے گی، پھر کم نہیں ہوگی۔ تو شکر ادا کرنے سے جتنی نعمت ہوتی ہے اتنی ہی رہتی ہے، لیکن اگر شکر میں خلوص بڑھ جائے اور محبت بڑھ جائے اللہ کی طرف تو پھر وہ نعمت بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بندہ اگر رزق میں اضافہ چاہتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بن جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رزق کو ضائع نہ کرے، کیونکہ رزق کو ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے نا اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام والے تھے ان کے اوپر من سلوہ اترتا تھا۔ اب من سلوہ مفت کا ایک جنت کی خوراک تھی جو ان پر اترتی تھی۔ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ جو ہے صرف ایک دن کا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن جو آتا تھا وہ ڈبل آتا تھا، اور ہفتے کے دن اترتا نہیں تھا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن ہوتا تھا۔ تو اللہ چاہتے تھے کہ وہ روزہ رکھیں، عبادت کریں، تو اس لیے وہ جمعے کے دن اترتا تھا، اور لوگ ان کے لیے حکم بھی تھا اگر کچھ لوگ اس کو ڈبل، کیونکہ جمعے والے دن زیادہ دگنا آ جاتا تھا وہ من سلوا جو تھا، تو وہ لوگ جو تھے اس کو دوسرے دن کے لیے جمع کر لیتے تھے۔ تو ٹھیک تھا، شریعت کے مطابق، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اجازت تھی، لیکن جب ان لوگوں نے وہ زیادہ جمع کرنا، چادروں میں اور مختلف چیزوں میں جمع کرنا شروع کر دیا، زیادہ سے زیادہ من سلوا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، اور پھر آسمان سے جو اللہ کی طرف سے من سلوا آتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ تو گویا جب بندہ یہ حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، اللہ پر توکل نہیں کرتا، گھر میں اگر مہینے کا بھی پڑا ہوتا ہے باہر کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہے نا، کیسے لوگ ہیں، اور گھر میں صبح تک کل کا پڑا ہو تو بندہ کہ الحمدللہ بہت ہے، ابھی صبح کا ہے، شام کا اگر پڑا ہے تو بندہ کہ الحمدللہ میں تو بہت امیر ہوں، تو یہ کہے نا بندہ۔ تو یہ غلط بات ہے کہ جو ہے نا بندہ کے پاس پڑا بھی ہو اور باہر کہے نہیں جی میرے پاس نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے لے ہی لیتا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور شکر نہیں ادا کیا۔ جھوٹ جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے، رزق کو ختم کر دیتا ہے، رزق کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، بس وہ جتنا ہے اتنی دیر تک رہتا ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی، یعنی اس کو مسلسل جاری رہنا۔ برکت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ملی ہے نا آپ کو، وہ پھر ملتی رہے گی، برکت اسی کو ہے، یعنی برکت ملتی رہے گی، چلتی رہے گی آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ اس کو برکت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جھوٹ بولیں، جھوٹ بولنے سے پھر آپ کی برکت ختم ہو جائے گی۔ جھوٹ جو ہے آپ کے رزق کی برکت کو لے جاتا ہے، تباہی کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ایک دکاندار ہے وہ سودا بیچتا ہے یا کام کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے نا، تو وہ سودا تو اس کا بک جائے گا، لیکن اس طرح اب اس کے سودے اس طرح کے جو ہونے تھے، یعنی اگر ایک گاڑی بیچنے والا ہے،
फ़र्ज़ करो कार का उसका वर्कशॉप है, वो कार बेचता है, एक कार उसने झूठ से बेच दी। अब उसकी हफ्ते में अगर एक बिकी है, तो अगर इसी तरह उसकी बरकत क्या थी कि हर हफ्ते में एक गाड़ी उसकी बिकनी थी, लेकिन उसने झूठ बोल के बेचा, तो अब वो बैठा रहेगा, अब वो हर हफ्ते में नहीं बिकेगी, फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ यानी आपने बरकत हासिल करनी है, तो बरकत है मुसलसल उस चीज़ का नाम, जो कंटिन्यूटी है, जो मुसलसल रहती है चीज़। तो बरकत हासिल करने के लिए शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है, और जो मिलता है उसको ज़ाय नहीं करना चाहिए। गिरी हुई रोटी को खा लेना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उठाया, साफ़ किया और खा लिया। फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये अच्छी चीज़ का एहतराम किया करो। ये खुराक जो है, ये रोटी जो है, जिस कौम से भागी है लौट कर नहीं आई। इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खा रहे थे, लुक़मा हाथ से गिर गया, उठाकर उसको खा लिया। लोगों ने मजाक किया और मजाक से उनकी तरफ इशारे करने शुरू कर दिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हुक्म मिला है कि लुक़मा गिर जाए तो उसे साफ़ करके खा लिया जाए और शैतान के लिए ना छोड़ा जाए। अब देखें ना, कितनी हसीन बात है कि अगर हम रिज़्क का एहतराम करेंगे तो अल्लाह ताला उस रिज़्क को बढ़ाते हुए हमें देता रहेगा। लेकिन अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि वो, जैसे हमारे पास वो फूड वेस्टेज है कि आप उसको खाना खाते हैं, आधी प्लेट छोड़ देते हैं, थोड़ी सी खाए, थोड़ा सा बाकी रख दे, जब टेस्ट नहीं पसंद आ रहा, वो आप इस तरह से क्या होता है, फिर वो खाना ज़ाय होता है। और ज़ाय होता है घर के अंदर अगर ऐसे हो, तो फिर कीड़े पड़ जाते हैं, वो झींगे आ जाते हैं, क्या होते हैं, काकरोच और लाल बेग और पता नहीं कितनी सारी गंदी चीज़ें, कीड़े मकोड़े और ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं घर के अंदर ही। और इसी तरह से आप देख लें कि अगर बाहर फेंकेंगे तो थोड़ा सा बाहर रखें, वो उसको उसके अंदर चूहे आ जाते हैं, तो फिर वो इस तरह से प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। बाज़ घरों में चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्यों? वो भी फूड वेस्टेज करते हैं। तो फूड को कंट्रोल कर लो अल्लाह के बंदो, अल्लाह की नेमत को कंट्रोल करोगे, जितना ज़रूरत है उतना पकाओ, उतना खाओ, बस ज़ाय ना करो। सिंपल सी बात है। तो आपके घर में सफाई रहेगी, तो सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ये चीज़ है, इसका ख्याल नहीं रखते। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोटी का एहतराम किया करो कि वो आसमान और ज़मीन की बरकतों से है। जो शख्स दस्तरखान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा, उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। हैं? इस तरह से आप देखें कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, उन्होंने रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर देखा, ग़ुलाम से फरमाया, इसे साफ़ करके खा लो। ने उन्हें फरमाया कि साफ़ करके रख लो। शाम को इफ्तार, क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, शाम को इफ्तार के वक्त वो टुकड़ा उन्होंने मांगा। ग़ुलाम ने कहा कि मैंने तो वो खुद खा लिया है। देखे ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोटी का टुकड़ा जो देखा था, फरमाया था ग़ुलाम से कि तू इसको साफ़ करके रख ले अपने पास। अब उसने अपने पास रख लिया, बाद में उस ग़ुलाम ने खा लिया। अब शाम को जब वो रोज़ा इफ्तार करने लगे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा, वो जो टुकड़ा रोटी का मैंने आपको कहा था, वो दिया था, वो किधर है, वो ले आओ। ग़ुलाम ने कहा, वो तो मैंने खा लिया है। तो फरमाया, जा तू अब आज़ाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि जो रोटी का टुकड़ा उठाकर खा लेता है, ये उसके पेट में पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। जब अल्लाह ने आज़ाद कर दिया हो किसी बंदे को, तो मैं उसे ग़ुलाम बना के कैसे रख सकता हूँ? जा तू अब आज़ाद है। देखे ना, कितनी खूबसूरत बात है। और एक रोटी का टुकड़ा जो गिरा हुआ था, उसकी बेस पर देखे ना, वो एक ग़ुलाम आज़ाद कर दिया गया। और कितनी ये है मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के हुक्म मानने से। खाने पीने की चीज़ों को ज़ाय मत करो, हत्ता के बर्तन तक साफ़ कर लिया करो। हज़रत नबीशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खाने के बाद बर्तन को चाट लेगा या बर्तन को साफ़ कर लेगा, वो बर्तन उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा। इब्ने माजा में ये हदीस ये मौजूद है।
صفائی کا حکم ہے، کھانے کو ضائع بالکل نہیں کرنا، اور کھانا جو ہے ضرورت کے مطابق کھانا ہے، اسراف نہیں کرنا، فضول نہیں کرنا، یعنی فضول جو ہے کھانا پکا کے یا زیادہ کھانے اپنے سامنے رکھ کے وہ پھر ضائع نہیں کرنے، کیونکہ زیادہ کھانے سے بیماری ہوتی ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا، جیسے گھر میں کھانا کھایا ہے، کسی دوست کے پاس ملنے گئے ہیں، اب پیٹ بھرا ہوا ہے، وہاں وہ دیتا ہے کھانا، ادھر بھی کھانا کھا لیتے ہیں، پھر وہ کسی اور جگہ جاتے ہیں، وہ بھی کھانا دیتے ہیں، وہاں بھی کھا لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی آج فلاں جگہ جو ہے نا کوئی دعوت ہے، فلاں یہ ہے، ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں، تو وہ اتنا سارا کھانا کھا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اندر زیادہ کھانا جو ہوتا ہے وہ بندے کو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ شوگر کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے، بلڈ پریشر اسی سے پیدا ہوتا ہے، دل کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے، بندے کا حال خراب ہو جاتا ہے، لیکن بندہ سوچتا نہیں ہے اس چیز پر۔ لیکن یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ میں خود جب ہم لیسٹر میں گئے تھے، وہ ہم یونیورسٹی میں وہاں ایک کورس کر رہے تھے، تو وہاں پر وہ جو ہمیں ایک صاحب آئے تھے، تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ دیکھیں ایشین پیپل جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ جب ایک جگہ جاتے ہیں کھانا کھانے، تو دوسری جگہ پھر جاتے ہیں، پھر وہاں بھی کھا لیتے ہیں، پھر تیسری جگہ جاتے ہیں وہاں بھی کھا لیتے ہیں، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ڈائبٹیز شوگر ہو جاتی ہے، پھر شوگر کی بیماری اور بلڈ پریشر، اور پھر آہستہ آہستہ ہارٹ اٹیک، ختم، دنیا سے رابطہ ہی ختم۔ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی بیماریوں میں دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جسم جو ہوتا ہے نا آپ کا، اس کے یعنی جو اسٹامک ہے، جو آپ کا یہ جو اپنا معدہ ہے، اس کی جو ہے آپ 3 حصے بنا لو، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سارے حصے خوراک سے ہی بھر لیتے ہیں، تو پھر صاحب سے نہ پانی کا حصہ رہا تو نہ ہوا کا، تو پھر مسئلہ خراب تو ہونا ہی ہے نا۔ اور پھر غلاظت ہو جاتی ہے اندر، زیادہ جسم کے اندر غلاظت بھر جاتی ہے، اور اندر صفائی نہیں رہتی، کیونکہ پانی اندر ہوتا ہے نا، وہ جسم میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانے کے اندر پانی بھی جب ہوتا ہے نا، تو پانی اس کی صفائی کرتا ہے اندر، جو آنتوں میں اس کو آگے، تو پانی اگر نہیں ہوگا، ہوا جو ہوتی ہے، ہوا بھی، ہوا اور پانی مل کے اس کی صفائی کرتے ہیں، اندر کا نظام بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اب اگر بندہ فضول کھانا نہ کھائے اور باہر گند مارے، گھر کے اندر زیادہ فضول کھانے کو جمع کرتا رہے یا ایسے پھینک دے، تو وہ چوہے ہو جاتے ہیں یا اس طرح، تو باہر کی گندگی ہو جاتی ہے۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے النظافت من الایمان، صفائی ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور صفائی جو ہے وہ اگر ایمان کا حصہ ہے، صاف ظاہر ہے کہ اگر بندہ صاف ستھرا رہے گا اندر سے اور باہر سے، تو پھر اللہ کے ہاں بھی تو مقبول ہوگا نا۔ تو اسی لیے جو ہے نا فضول جو ہم، اللہ بھی قرآن پاک میں، چلو ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ اب سورہ اعراف جو ہے اس میں 31 نمبر آیت ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ فرماتے ہیں کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، یعنی کھاؤ پیو، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو، ساتھ یہ فرمایا ولا تسرفو، اور فضول خرچی نہ کرو، اور فضول نہ کھاؤ، یعنی مطلب ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو نہ کھاؤ۔ اسی بات پر جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا جو علماء کرام، مفتی صاحبان، پھر وہ کہتے ہیں کہ ولا تسرفو سے پھر یہ بات ہے کہ اگر ہم نے جو کھانا پینا، ہماری بھوک 2 روٹی سے بھر جاتی ہے، تیسری روٹی ہم نے کھا لی، تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے تیسری کیوں کھائی تھی، وہ تو کسی اور کا حق تھا۔ اسی طرح سے بندہ اتنا کھائے جتنا ضرورت ہے، اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ اگر بھوک رہتی ہے تو اس کو ختم کر دے، اس لیے کہ اگر بھوک رہتی ہے تو وہ ختم کر دے گا، تو وہ کچھ حصہ ہوا کے لیے رہ جائے گا اور کچھ حصے میں پانی بھر دے گا، تو اس لیے جو ہے نا وہ 3 حصے جیسے ہوتا ہے نا، ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک خوراک کے لیے ہو جائے گا، تو ٹھیک رہے گا کام۔ اگر وہ بندہ سارے حصے خوراک سے بھر لے گا تو پھر خراب ہو جائے گا کام۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا ولا تسرفو، اور فضول خرچی نہ کرو، اور فضول زیادہ، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، یعنی حد سے نہ بڑھو۔ انہ لا یحب المسرفون، بے شک اللہ تعالیٰ مسرفین کا مطلب ہوتا ہے جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کھانا سستا اور سمپل مل سکتا ہے، لیکن وہ چسکا لینے کے لیے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، بڑے سے بڑی جگہ پہ جاتے
ہیں وہ جو چیز جس سے اگر آپ دیکھیں 2 روپے سے 4 روپے سے 2 پاؤنڈ سے 4 پاؤنڈ سے اگر پیٹ بھر سکتا ہے وہ اس جگہ پر 100 150 خرچ کرتے ہیں اس تو پھر قیامت والے دن تو حساب تو دینا ہی پڑے گا نا. تو پھر اس چیز کو یاد رکھ لیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس آیت کے حساب سے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ کھانے پینے میں جو ہے آپ اتنا سادگی, اس کو ہم نے یہاں کہا کہ جب ہم شریعت پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہی آتا ہے سادگی اختیار کرو بس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اپنے وہ کھانا کھا رہے تھے. وہ کہاں کھانا کھا رہے تھے؟ ایک سکی روٹی تھی اس کے ساتھ پانی کے ساتھ. اچھا, وہ ایک بندہ آیا وہ مانگنے والا, اس نے آپ سے سوال کیا تو ساتھ جو تھا نا وہ جہاں کھا رہے تھے کھانا تو ساتھ گھر تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو گھر والا ہے نا سامنے والے گھر والا یہ بہت امیر ہے, اس کا دروازہ بجا, اس سے لے لے, اس کے پاس ہے یہ کھانا دے دے گا. اس نے دروازہ بجایا, وہ تو سخی تھے, انہوں نے دے دیا. تو ان سے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے جو کھانا کھا رہے ہیں اور روٹی سوکھی روٹی سے, اور یہ جو ہے مجھے کہتے ہیں ادھر. تو وہ کہتے ہیں یہی تو حضرت علی میرے ابو ہیں. تو ماشاء اللہ دیکھیں نا, اصل میں یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ جو کھانا ہے نا اس کو ضائع نہیں کرنا, بس اصل بات یہ ہے. تو اس ضائع کرنے والے جو ہیں اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تبذر تبذیرا, اور فضول خرچی کرانے والے جو اڑانے والے ہیں کھانے کو, ان المبذرین اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اس لیے اگر آپ کا سمپل فوڈ سے گزارا ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر 5 اسٹار میں جائیں, 7 اسٹار میں جائیں, آپ انگریزوں کے اس میں جائیں, اب جہاں پر حلال حرام بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کیا کھا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بندہ خیال کرے گھر میں اگر ایک سمپل آپ کی سادہ غذا بن سکتی ہے تو وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی اور جگہ جائیں. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا نہیں کہ اور فضول نہ اڑاؤ, بے شک جو فضول ضائع اڑانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ امن المبذرین اخوان الشیاطین, وہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان جو ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا ناشکرا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے نا وہ اس میں خرچ کرنے کے 3 مقصد ہوتے ہیں اسلام میں. ایک تو غریب کا فائدہ ہو جائے, اور دوسری بات ہوتی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح ہو جائے, اور تیسری بات ہوتی ہے رب کی رضا ہو جائے. بس 3 مقصد ہوتے ہیں خرچ کرنے کے, غریب کا فائدہ ہو, نفس کی اصلاح ہو, اور رب کی رضا ہو. بس نہ بندہ فضول کنجوسی کرے, کیونکہ کنجوسی کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں. اور جو فضول خرچی کرنا, کنجوسی کرنا, یہ بہت ہی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا درمیانی راستہ اختیار کریں, میانہ روی اختیار کریں. ضرورت سے زیادہ کھانا بہتر نہیں ہے, اور جو بالکل کنجوسی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں اس کی کوئی وہ وقت نہیں ہے, اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اس لیے ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے. یعنی تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, زیادہ جب فوڈ ویسٹیج ہوتی ہے تو جس طرح آپ دیکھیں نا باہر اگر آپ کے خوراک آپ باہر پھینک دیتے ہیں, جیسے آپ اپنے دوست ملک میں دیکھ لیں, دوسرے جو ملک ہیں غریب ملک ان میں دیکھیں تو وہاں مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں, مچھر پیدا ہو جاتے ہیں, بہت سارے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں, بیماریاں وہاں ہو جاتی ہیں, اور ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے. اس کو پولوشن کہتے ہیں کہ وہ انوائرنمنٹل پولوشن ہو جاتا ہے, تو حالات اتنا خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح بندہ جب کھاتا ہے نا زیادہ, اور اندر کا حساب ہے اس کے اندر, میں نے عرض کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا 3 حصے بناؤ, ایک حصہ معدے کا پانی کے لیے, ایک حصہ جو ہوتا ہے ہوا کے لیے, ایک حصہ خوراک کے لیے. تو جب ایسے کر لیتے ہیں نا تو وہ پانی جو ہوتا ہے وہ اندر صفائی کرتا ہے, جو ہوا ہوتی ہے نا وہ بھی اندر صفائی کرتی ہے, اور جو ہے نا وہ خوراک صحیح طریقے سے ہضم بھی ہوتی ہے, اندر کی صفائی قائم رہتی ہے. ورنہ اگر اندر پورا خوراک سے بھر لیں تو اندر بھی ایسے پولوشن پیدا ہو جاتا ہے, اندر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, اندر کا انوائرنمنٹل پولوشن شروع ہو جاتا ہے, پھر اندر سارا کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس پولوشن سے جو ہوائیں نکلتی ہیں گندی اور پھر جراثیم پیدا ہوتے ہیں, مصیبتیں ہوتی ہیں, یا ایسا ماحول ہو جاتا ہے جو جراثیم جو باہر بیماری کے ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتا ہے, ان کو پھر کشش کرتا ہے, وہ پھر اندر جا کے بیماری پیدا کرتے ہیں. تو انوائرنمنٹ ماحول کس نے دیا؟ بندے نے دیا. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کر دیتا
تو پھر بہتر تھا نا، اس نے اپنی مرضی کی تو پھر صاحب ظاہر ہے بھگتے۔ تو یہ چیز ہے نا، تو یہ سمپل سی بات ہے تو اس وجہ سے شریعت جو ہوتی ہے نا وہ باہر کی صفائی کراتی ہے، اور جو طریقت ہوتی ہے وہ اندر کی صفائی کراتی ہے۔ جب یہ دونوں صفائیاں ہو جاتی ہیں تو بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، تب وہ ذات جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندے کو اپنے قریب کر لیتی ہے، اور یہی مقصد حیات ہے۔ اور جب اللہ اپنے قریب کرتا ہے تو یہ معرفت ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا ذہن میں رکھ لیں کہ شریعت باہر کی صفائی کراتی ہے، طریقت بندے کے اندر کی صفائی کراتی ہے، اور جب یہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنی قربت میں لے لیتا ہے، اور یہی معرفت ہوتی ہے۔ اور پھر بندہ اللہ کی قربت میں فنا ہو جاتا ہے، تو وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے، پھر وہ بندے کو اللہ بقا کر دیتا ہے کہ تو ہے بس۔ پھر دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں بقا پا کر کوئی داتا صاحب بن گئے ہیں، داتا گنج بخش، کوئی جو ہے وہ ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا اس طرح کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بس کوشش کرنی ہے ہم نے کھانے پینے کو جو چیزیں ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا، چاہے شادی بیاہ ہو سمپل طریقے سے کرنا ہے، اور سمپل خوراک فضول خرچی سے بچنا ہے، اور اس میں کھانے کو ضائع نہیں کرنا۔ دوسری تقریبات ہوتی ہیں اس میں بھی کھانے پکانے کا اہتمام اتنا کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، اور ضائع بھی نہیں کرنا۔ اور جو دکاندار جن کی سبزی فروٹ کی دکان ہوتی ہے، یا وہ کھانے پینے کا دکان ہوتی ہے، یا ٹیک اوے ہوتا ہے، یا ہوٹل ہوتے ہیں، کھانا اگر ضائع ہونے کا پتہ خطرہ ہے کہ بھی ایک دو دن میں ضائع ہو جائے گا تو وہ غریبوں کو دے دیں، ضائع نہ کریں۔ کوئی غریب آپ کو بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں، تو بہتر ہوتا ہے، اس طرح ثواب بھی ملتا ہے۔ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اگر وہ نہیں ہوا، بکا نہیں ہے، تو پھر غریبوں کو دے دیں۔ اسی طرح قیامت والے دن ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری، ذہن میں رکھ لیں۔ قیامت والا دن بہت سخت ہے، اور اس دن جو ہے ہر اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کرے گا جتنی نعمتیں اللہ نے بندے کو دے رکھی ہیں۔ سورہ تکاثر میں اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، یاد رکھیں۔